सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हमारे अफसरान के आखिरी अल्फाज ये थे कि विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी ज़हनी हालत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवाल्वर और एक 100 गोलियां वाटर प्रूफ पैकेट में दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। नहर अबूर करने के दौरान बैगों को सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थीं। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज़ कहते हुए अपने गाइड्स के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मील का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया रेंगते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मट्टी और खराशों से भर गए थे। कुछ पता नहीं था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद न था। हम बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ाख तड़ाख चल रही थीं। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ से किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। इस पर चढ़ने में दिक्कत हुई। इस किनारे पर पगडंडी भी थी जिस पर BSF गश्त करती थी। हमें जल्द से जल्द इस पगडंडी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पगडंडी पर हमें उल्टे कदमों चलना था ताकि अगर कोई हमारे पास के निशान देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पगडंडी से उल्टे कदमों गुजर कर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों की मंडेरों पर हम तेज़ से तेज़ भागते गए। खेतों में डेरे बने हुए थे। हम इन डेरों से हत्तुल वासे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमें कई बार एक खेत अबूर करके कभी दाएं और कभी बाएं जानिब जाना पड़ता, क्योंकि डेरों पर पालतू कुत्ते होते हैं। गर्ज ये कि सिर्फ एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफ़र जारी रखा और हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवेयर और बनियान से जान छुड़ाई और सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइड्स ने हमारे लिए एक टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे में वापस उस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था। वो दोनों उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे ये देखने के लिए भेजा कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं छुप गए हैं। स्मगलरों से हर बात मुमकिन है। मैंने साथी को भी रिवॉल्वर लोड करने को कहा कि अगर ये ज़रा भी इधर उधर होने की कोशिश करें तो फ़ौरन गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो उसी रास्ते पर भागते हुए जा रहे थे। इसी असना में दूर सी गाड़ी के विसल की आवाज़ आई और हमने स्टेशन की राह ली। ये भटंडा जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था, अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से ज़रा फासले से पटड़ी की दूसरी जानिब चले गए और 5वां साथी टिकट लेने के लिए स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालबन 1 या 2 मिनट वहाँ रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ से हमें इशारा किया और हम दूसरी जानिब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके दरवाजे से गुजरते हुए साथियों को टिकट थमाया और हम चारों अजनबी बन के एक ही डब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियाँ और चाय का नाश्ता किया और 2 अलग अलग डब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल भटंडा जंक्शन था, जहाँ से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। भटंडा मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन है। गाड़ी भटंडा पहुंची तो हम स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से खासी दूर आ गए थे और बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन भी कुछ कम हो गई थी। शहर छोटा सा था। हमने बाज़ार से सिगरेट और शेविंग का सामान वगैरह ख़रीदा। वायरलेस सेट भी परेशानी का मूजब बन रहा था। वायरलेस और बाकी सामान एक ही बैग में था और उसे संभालने की ज़िम्मेदार को हर बार बैग खोलते वक्त घबराहट महसूस होती थी। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट के रखने के लिए ख़रीदा और दिल्ली तक के सफ़र के दौरान इस बैग की निगरानी हम सब ने बांट ली। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट गए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों के मशवरों से फ़ैसला किया कि बजाय किसी एक्सप्रेस या पंजाब मेल के हम फास्ट पैसेंजर में दिल्ली तक का सफ़र करेंगे, ताकि रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकते हुए जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ के हालात से बाखबर हो सकें। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। 2nd क्लास के टिकट लिए भटंडा स्टेशन से हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी और हम एक डब्बे का इंतखाब करके उसी में बैठ गए।
فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کے برتھ پر رکھا جائے اور جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس سے دکھائی دے رہے تھے، ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی دو سکھ موجود ہوں وہاں کہکے اور اونچی آواز میں باتیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ بھی اپنی آزادی کی منزل 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، یا پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کے محتاط اور متنفر تھے۔ میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نہایت مختصر جواب ملا۔ ہم نے بٹنڈا سے براہ راست دلی جانے کے لیے پہلے جالندھر اور پھر دلی جانے کو ترجیح دی، کیونکہ ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں جالندھر، لدھیانہ اور امبالہ آنی تھیں۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ دلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی FIU کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے بھی دکھائی دیے۔ اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان سے قید ہونے والے پاکستانی جنگی قیدیوں کے بھارت کے POW کیمپس سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس میں سے کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ہی پکڑنے کے لیے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بھٹنڈا سے دلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل ٹرینیں دیکھیں۔ ایک تو بھٹنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی اور 2 ٹرینوں پر فرانس کے بنے ہوئے AMX 13 اور روسی PT 76 ٹینک، دور مار توپیں، ہوٹیزر اور کیٹ ٹائیگر میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستانی سرحد کی جانب جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجی ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT 76 ٹینک ایمفیبیس یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہیں۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھیں۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تھا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ رات تقریباً 9:30 بجے ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ ہم نے اسی اسٹیشن پر گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ چونکہ بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں ہیں، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کرایا اور بتایا کہ ہم گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں بھی خاصی کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2-2 کی ٹولیوں میں دلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی کے لیے دوسرے راستے بھی تلاش کر لیے تھے۔ ہمارا قیام پہلی منزلوں پر تھا اور ایک منزل سے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔ دوسرے روز میرے 4 ساتھی گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کم از کم 4 عددی ریڈی میڈ پتلونیں، قمیضیں اور جوتے ضرور لیں اور ضرورت کا دیگر سامان بھی جو انہوں نے شام تک خرید لیا۔ دشواری مجھے پیش آئی۔ میرے لمبے قد کی وجہ سے مجھے ریڈی میڈ کپڑے نہ مل سکے۔ میں نے کناٹ پیلس میں بھی تقریباً سب دکانیں چھان ماری۔ صرف ایک سفاری سوٹ میرے سائز کا مل سکا۔ چنانچہ میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ، 1 ڈنر سوٹ اور قمیضوں کا ایک کپڑا خرید کر اسی دکان سے ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دیا۔ بوٹ میرے سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا اور مختلف کلبوں خصوصاً جیم خانہ اور سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے کپڑے خریدنے تھے۔ ہم نے 2 دن دلی میں گھوم پھر کر گزارے اور نئی دلی اور پرانی دلی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھے۔ میرے ساتھیوں کو پرانی دلی میں اور مجھے نئی دلی میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان سے آنے والے کنٹیکٹ سے ملنے کی جگہ بھی دیکھی اور وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی ذہن نشین کر لیے۔ 2 روز بعد میں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کاروینشن ہوٹل میں چیک ان ہونے کا کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 4 اسٹار ہوٹل پاکستان سے ہی ہمارے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے اور بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہیڈ کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔
پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا، تاہم ان دنوں بالکل اجڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے پتھر مار مار کر بیشتر شیشے وغیرہ توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک ہی سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ ہمیں اب انتظار تھا کہ اپنے کانٹیکٹ کا، جسے ہماری روانگی کے 10ویں دن مجھ سے ملنا تھا اور ڈاک دینی تھی جس میں مزید ہدایات ہمیں ملنی تھیں، اس دوران ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلا اسٹیشن بابینہ ہے۔ ان دنوں اسٹیشنوں کے درمیان بھارت کی 1st آرمرڈ کور کا ایک ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرمرڈ بریگیڈ بیس تھی۔ میرے ساتھیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ ہیڈ کوارٹر تک جانے والی ٹیکسی یا کوئی سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال تھا، اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی ہو تو حاصل کریں۔ میں نے اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کو آگرہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاؤنی کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی ہوں وہ حاصل کریں۔ خود اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان ٹھکانوں کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ غرض یہ کہ دلی میں 2 دن کے قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کا کہا تھا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہمیں کناٹ سرکس کے ایک ریسٹورنٹ میں طے شدہ وقت پر ملنا تھا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکا ہوٹل میں گزارنے شروع کر دیں۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی و غیر ملکی لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشنز ہوٹلوں میں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی اور میں نے انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ میرا کام اونچی سوسائٹی کے ان ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانا اور آئی ایم سوری کہہ کر تعارف کرانا اور پھر ان کی دعوت پر انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنا تھا۔ یہاں اس طور پر راہ رسم پیدا کرنا ایک معمولی بات تھی، خاص طور پر جب کہ وہ مخمور ہوں۔ 1 آدھ گھنٹے میں ہی بالکل اجنبی لوگ خاص سے فری ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں خود کو کھلی چائے کا ایک بیوپاری ظاہر کیا جو کلکتہ سے چائے بمبئی منگواتا تھا اور اپنی کمپنی میں بلینڈ کر کے چائے کے بیوپاریوں کو بیچتا تھا۔ میں نے چائے کی بلینڈنگ چٹاگانگ میں ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈنگ کا مطلب ہے کہ مختلف اقسام کی چائے کی درجہ بندی کر کے اور مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا۔ لپٹن، بروک بانڈ اور اصفہانی اسی طرح اپنی بلینڈ تیار کرتے ہیں۔ دارجلنگ کی اورنج پیکو چائے کا شمار دنیا کی بہترین چائے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا کام یہ تھا کہ ایک برانڈ اپنی چائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت پر چھاؤنیوں میں فروخت کروں۔ چھاؤنیوں میں فوجی جوانوں اور NCOs کے لیے لنگر کی چائے، کھلی چائے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائز تک رسائی کی صورت میں پورے ڈویژن کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر لے سکتا تھا۔ اسی طرح بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈر مل سکتے تھے اور اسی طرح میری رسائی اعلیٰ افسران سے ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہو جائے اور اس طرح چھاؤنیوں میں چائے کے آرڈر حاصل کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے۔ اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ اکثر جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے اور ان کی یہی کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کرنے والی تھی۔ اس دوران میرے 4 ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اور نہایت مفید معلومات لائے۔ آگرہ چھاؤنی تقریباً خالی تھی اور چھاؤنی میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ ریجمنٹ اور سکھ ریجمنٹ کی 2 بٹالین موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینہ کے درمیان آرمرڈ ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں ایمونیشن ڈپو تھا اور وہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ بہرحال ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے تو دشمن ملک میں آئے نہیں تھے۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں انہیں بہرحال دور کرنا تھا۔ اب ہم اپنے کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ تاریخ کی رات میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاؤں اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جگہ اور اسی وقت پھر 15 منٹ انتظار کروں۔